बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ ये मनसब संभालने पे। आपकी एक तारीख़ है, जिद्दोजहद है और एक तवील पॉलिटिकल कैरियर है। आप स्पीकर रहे, आप वज़ीर आज़म रहे, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे, आपने स्पीकर की हैसियत से ग़ालिबन ऐवान सदर भी आप गए एक आध बार, और अब भी इंशाअल्लाह आपको मौके मिलेंगे। आपने कैदो बंद की सऊबतें सही, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि आपकी आमद के बाद इस हाउस के अंदर एक बेहतर, एक अच्छा, एक मुस्बत और एक तामीरी माहौल पैदा होगा, जो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। और बड़ी अच्छी रिवायात की आप यारी कर रहे हैं और उनकी तुख्मरेज़ी कर रहे हैं। मैं बहुत दुआगो हूँ आपके लिए। मैं सैदाल ख़ान साहब पता नहीं हाउस में हैं नहीं हैं, उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से, और दुआगो हूँ कि वो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करें। मैं अपने दोस्त शिबली फराज को भी मुबारकबाद देता हूँ मनसब संभालने पे। वो माशाअल्लाह एक अजीम वालिद के फ़र्जंद हैं जिनका तखल्लुस फराज था। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो अपनी तकारीर के हवाले से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अपने बहस मुबाहिसे को, अपनी तकारीर को, अपने इजहार बयान को भी नशेब की तरफ ले जाने के बजाय फराज की तरफ लेके जाएंगे। बहुत दुआएं हैं उनके लिए। यहाँ सर दो चार चीज़ों पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरे पेश नज़र सदर मोहतरम की एक तलकीन है जो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में की अपनी स्पीच के अंदर, और कंक्लूडिंग अल्फाज उनके ये थे कि सो वंस अगेन लेट मी इंटरेक्ट यू all to think of this great country as your driving motivation for service in these houses of parliament. Let us demonstrate in spirit and words a renewed political ethos of collaboration and consensus building as the guiding principles. मेरा ख्याल ये है सर कि यहाँ पे कहने को बहुत सी पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ कह लें या जिस भी नाम से वो आए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, बहरहाल वो नुमाइंदगी करते हैं और वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। ये तमाम पार्टीज़ हैं जनाब चेयरमैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है। पाकिस्तान मेरे लिए, इन दोस्तों के लिए, सबके लिए बराबर है। बाकी सियासत है, नशेब फराज आते रहते हैं। कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि शाह फैसल शहीद मरहूम जिस नशस्त पर बैठते थे उसके सामने उन्होंने एक बड़ा सा कतबा लगाया हुआ था, और उस कतबे पे लिखा था कि अगर बादशाह दायमी होती तो आज तू इस कुर्सी पे कैसे बैठता। मतलब ये है कि जो पहले बैठते थे वो गए हैं तो तू आया है, और तू भी चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे, हमारी यंग जनरेशन आ जाएगी। लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, कुछ अक़दार होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिविजुअल भी छोड़ के जाता है और जो पार्टीज़ भी छोड़ के जाती हैं। हम आज, हमारे बहुत से कोलीग्स हैं जो यहाँ से चले गए, इस वक्त यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं, उनकी तकारीर को याद करते हैं, उनकी डिवोशन जो थी लेजिस्लेशन की तरफ थी या बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ थी, उनको याद करते हैं। सो हमें भी, मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा तो हमारे बच्चे खुश होंगे कि हमारे बड़ों को अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा। तो ये एक अच्छी स्पिरिट है जो मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह करे कि ये जारी रहे। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जिस तरह तकारीर अली ज़फ़र साहब की हो, कल लीडर ऑफ द अपोजिशन की थी, बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से सुनी गई। तलखियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है,
ان کے جذبات ہیں, ان کے احساسات ہیں, وہ انجر بھی ہوئے ہوں گے. انہیں کل اگر ہمیں تکلیف ہو رہی تھی آج انہیں ہو رہی ہے, اس کا اظہار وہ کریں گے, اس سے ہم نہیں روک سکتے. لیکن یہ کہ سن لیا جائے. آج میرے کولیگ جن سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے, وہ پہلی بار یہاں ہاؤس میں بول رہے ہیں, تو میرا خیال ہے انہیں بھی سن لیا جاتا. کوئی ایسی تلخی کی بات نہیں ہے, آپ کی باری آئے گی, آپ بات کر لیں گے. تو یہ ماحول اگر ہم طے کر لیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ سچی بات کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن سچی بات سننا کہنے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ بات سچی ہو, آپ کے نزدیک شاید سچی نہ ہو, لیکن سن لی جائے. ہم جیسے سن رہے تھے آپ بھی سن لیں, تو بہت اچھی بات ہے. یہاں کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا. میں بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں, ان کی فالوئنگ ہے, اور ان کے نام سے ووٹ لے کے یہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایوان زیری میں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ذرا مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. کل بھی کہا گیا, آج بھی کہا گیا, میرے نزدیک آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں, ایک بھی سنگل پولیٹیکل قیدی نہیں. پولیٹیکل قیدی کون ہوتا ہے؟ پولیٹیکل قیدی وہ ہوتا ہے جو کسی پولیٹکس میں پولیٹیکل وابستگی کی وجہ سے اسے جھوٹے فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے بھی 9 سال جیل کاٹی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جرم کیا تھا, قوم کو بھی نہیں معلوم کہ جی آپ نے 2 بندے بھرتی کر لیے تھے, لیکن ٹھیک ہے, آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی تھی. ایک پولیٹیکل, آپ کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک یا 2 منٹ کی سزا دے کے گھر بھیج دیا. ان چیزوں کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں. آج جتنے کیسز کا ابھی علی نے ذکر کیا, یہ ان میں سے کوئی کیس میرے کیس جیسا نہیں ہے, کرایہ داری کا کیس نہیں. ان میں سے کوئی کیس 20 kg ہیروئن کا کیس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو. ان میں سے کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے کیسز اپنی نوعیت رکھتے ہیں, وہ غلط ہوں گے. اور پھر سر ان میں کوئی کیس جناب چیئرمین ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے چلے اور سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے. ہماری تاریخ تو دیکھیں, ہمارے خلاف کیس چلتا ہے جی پاناما کا, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کی پٹیشن جاتی ہے, جماعت اسلامی کی پٹیشن جاتی ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فریولس ہے, باہر پھینک دیتی ہے. چند دنوں بعد وہ کھوسا صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, باہر کیا کر رہے ہو, وہ وہاں چلی جاتی ہے. اس کے بعد سارے ایک لمبا پنڈورا باکس. آئی جی ٹی کسی اور کے لیے بنی ہے, کسی اور کے لیے واٹس ایپ کالز کے ذریعے ممبرز نامزد کیے گئے ہیں. ہمارا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوا, سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا. نو اپیل, نو وکیل, نو نظر ثانی. تو اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, کیسز چل رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں. اور میں سر عام کہتا ہوں, میری پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا, جو ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئیں, جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا, جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے, اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب ہتھکڑی لگی ہمارے دوست کو, تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب ہتھکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. اس سے کیا لینا چاہتے ہیں ہم, اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ روایتیں ختم ہونی چاہیے, جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. عدالتیں کس لیے ہیں؟ آج 6 ججوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ بڑا پریشر ہے. تو کیا ماضی میں ان 6 ججوں پہ یا ان میں سے کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے, حقائق سامنے رہنے چاہیے اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ زیادتیاں جاری رہیں. پھر بات ہوتی ہے جی کہ چلیں مفاہمت ہونی چاہیے. کیسے ہوگی مفاہمت؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف, علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا. اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا, میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا. ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں, ہاتھ ملائیں.
یہاں ہاؤس کے اندر چھوڑ دیں سیاست کو. میں نے کہا پاکستان ایک پارٹی ہے, پاکستان کے لیے آئیں, یہ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے. دیکھیں کل آپ کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی. ہم نے ہاؤس کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے سارے معاملات طے کر لیے, ان کے کنسرنز بھی نوٹ ہو گئے. یہ وہ اسپرٹ ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ان کے وزیر اعلیٰ نے کل کہا جی کہ میں حملہ کر دوں گا اسلام آباد پہ اور میں قبضہ کر دوں گا, میں چڑھائی کر دوں. ان زبانوں کو لگام دیں آپ, یہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں. آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچکزئی ہے, محمود خان اچکزئی ہے, جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے, ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان سے, جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کا, ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی تعمیر کے لیے, معاملات کو حل کرنے کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. احتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارا نہیں تھا, جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارا نہیں تھا, تو ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ آئیں, ہم مل بیٹھ کے اس ہاؤس کے اندر کم از کم ایک ایسا ماحول پیدا کریں اور اس ہاؤس سے وہ روشنی پھوٹے جو اس سیاسی انتشار کو ختم کر دے, اس سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر دے. ایک ایسا پیغام ہم دیں جو ہمارے لیڈروں تک بھی جائے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہاؤس, جس کو ایوان بالا کہتے ہیں, یہ ہر لحاظ سے بالا ہونا چاہیے. سیاسی جو آلائشیں ہیں ان سے بھی بالا ہونا چاہیے. پاکستانیت ہمارا ایک اصول ہونا چاہیے, ہم وفاق کی علامت ہیں. میں ایک بار پھر اپنی جماعت کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کے ساتھ جو اصولی معاملات ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا ہے. کتنے ستم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بنگلہ دیش ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے, وہ 50-60 ارب روپے کی ریزرو رکھتا ہے, ہم 1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں. افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی ہے. ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ان چیزوں کا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں جی, فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے, انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہیں گے. اور ان الجھے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیئرمین آگے نہیں بڑھ رہے. یہ چیز, یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی, یہ ہتکڑیاں خود لگائی ہوئی پیٹی تھنگز کے اندر. 18 میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. 2018 میں ہم بھی کہتے رہے جی کہ RTS فیل ہو گیا, ہمیں یہ کر دیا. ہم وہاں آ کے بیٹھ گئے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے پازیٹیو کردار ادا کیا, اور اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے اکثریت نہیں کھو دی اور ہم ادھر آ بیٹھے. آج پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ سنبھل رہی ہے, مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے, IMF کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار IMF کے دروازے پہ جا کے اگر آپ احتجاج کریں گے یا خط لکھیں گے تو کیا نواز شریف کی یا شہباز کی یا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی توہین ہوگی؟ پاکستان کی توہین ہوگی. پاکستان کا راستہ آپ روکیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں بھی سوچنی چاہیے. ہماری غلطیوں کی, ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کریں, یہ کام ہے ان کا, یہ فریضہ ہے ان کا, اور ہمارا کام ہے کہ اس کی اصلاح کریں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے لباس سے کوئی فرشتوں کے پروں کی خوشبو آ رہی ہے. ہم بھی غلط کام کر سکتے ہیں, نشاندہی کریں, گرفت کریں, جو ان کا کام ہے. لیکن وہ ایک رویہ اور وہ تہذیبی اقدار جو جمہوریت سے یقین رکھتی ہیں. میرے عزیز نے قائد اعظم کا حوالہ دیا, میرے عزیز نے مولانا رومی کا حوالہ دیا. تو ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے, جو تعلیم ہوتی ہے, جو نالج ہوتا ہے, وہ رومی نے ہی کہا تھا کہ علم را بر تن زنی مارے بود. اگر علم کو صرف اپنے جسم اور زبان تک محدود رکھو گے تو وہ ایک سانپ بن جائے گا. علم را بر دل زنی یارے بود, اور علم کو اگر اپنے دل کے اندر بساؤ گے تو وہ اپنا دوست بنے گا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ علم کو, حکمت کو, دانائی کو, جمہوریت کو, ان کی ویلیوز کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں, صرف زبانوں تک محدود نہ رکھیں. ہم ان کے دوست ہیں, ہم ان کے بھائی ہیں, ہم ان کے بئی خواہ ہیں, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی کشتی کو آگے